अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक शहजादी का गुलाम से जिना और फिर उसके बाद शहजादी के साथ जो हुआ उसको जान करके आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखें। अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी मुल्क का एक बादशाह था। उसकी एक खूबसूरत और बहुत ही हसीन बेटी थी। उस बादशाह का एक गुलाम था जो हाथियों का रखवाला था, जो अच्छी तरह से जानता था कि किस तरह से हाथी को काबू में करना है। वो गुलाम जो जवानी के आलम में था, उसने एक बार बादशाह की बेटी को देख लिया जब वो हाथी पर सवार सैर करने के लिए निकली थी। जब गुलाम ने पहली बार उसे देखा तो उस पर फिदा हो गया। जब वो लड़की बाहर टहलने को निकलती तो गुलाम उसको देखता ही रहता और चाहता था कि उससे बात की जाए और किसी तरह से भी वो मेरी हो जाए। ये उसकी दिल की तमन्ना थी। गुलाम की हैसियत तो नहीं थी कि वो बादशाह से उसकी बेटी का रिश्ता मांगता, लेकिन ऐसा हो सकता था कि अगर शहजादी उसे पसंद कर लेती तो बादशाह को उसकी बात माननी पड़ती। दोस्तों, वो जो लड़का था, जो गुलाम था, बड़ा ही नौजवान, खूबसूरत, हट्टा कट्टा दिखने में था। वो दिखने में एक शहजादे की तरह लगता था। लेकिन एक दिन उसने अपने दोस्तों से, साथियों से ये मशवरा किया कि मुझे बादशाह की बेटी से मोहब्बत हो गई है। शहजादी को जब से मैंने देखा है तब से मैं उनका दीवाना हो गया हूँ। एक पल के लिए भी मुझे चैन नहीं आता। बस मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से शहजादी को हासिल कर लूँ। उसके साथियों ने कहा, लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। बादशाह को अगर तुमने बता दिया तो वो तुम्हें जिंदा आग में जला देंगे। तुम जानते हो ना कि बादशाह हर बात की सजा कितनी भयंकर देता है। लेकिन वो लड़का जिद्दी था। उसने दिल में तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, मुझे जला दिया जाए या मार दिया जाए, लेकिन मुझे शहजादी को हासिल करना ही है। एक दिन शहजादी जंगल की सैर के लिए निकली तो गुलाम उसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। उसने एक चालाकी दिखाई कि जहाँ से हाथियों का गुजर था वहाँ उसने कांटे बिछा दिए कि जाहिर सी बात है एक नहीं तो दूसरा कांटा हाथी के पैर में चुभना ही था। और ऐसा ही हुआ कि उसका मंसूबा कामयाब हो गया। शहजादी हरे भरे जंगल का खूबसूरत माहौल देख रही थी कि अचानक हाथी ने एक जोरदार सिंगार लगाई। उसके पैर में कांटा घुस गया और वहाँ पर शहजादी का कोई खादिम भी मौजूद न था जो उसकी मदद करता। अब वो गुलाम अच्छा मौका देख करके दौड़ता हुआ आया और हाथी के पैर के पास आ गया। गुलाम जानता था कि हाथी को कैसे काबू किया जाए। शहजादी तो बौखलाई हुई थी। गुलाम ने चालाकी से कांटा निकाल दिया और वो हाथी पुरसुकून हो गई। तब शहजादी इतना खुश हुई, इतना ज़्यादा खुश हो गई कि वो हाथी से नीचे उतर आई। वो जानती नहीं थी कि गुलाम उसी के महल में काम करता है, लेकिन उसने कई बार उस गुलाम को अपने महल में देखा था। उसने जब पहली बार उस नौजवान को देखा तो उसके हुस्न को देखकर वो दीवानी हो गई। वो समझ रही थी ये कोई शहजादा है, लेकिन वो कोई शहजादा नहीं था, ये उसका खादिम था। शहजादी उसके इश्क में मशगूल हो गई। वो नहीं जानती थी वो नौजवान उसके नज़रों से दूर हो जाएगा। उसने कहा कि तुम कहाँ रहते हो? तो वो बोलने लगा, मैं आपके महल में काम करता हूँ। शहजादी ने कहा, क्या तुम कोई शहजादे नहीं हो? उसने कहा, नहीं, मैं कोई शहजादा नहीं हूँ, मैं आपके महल में मौजूद हाथियों को संभालता हूँ, इसी वजह से ये हाथी मेरे काबू में आ गई। शहजादी ने कहा, तुमने तो बहुत बेहतरीन काम किया है, मेरे वालिद साहब तुमसे बहुत खुश होंगे। वो उससे बात ही कर रही थी कि शहजादी बातों में इतना गुम हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि रात का अंधेरा फैल चुका है। उस गुलाम ने कहा, शहजादी, इस वक्त आपका जंगल से बाहर निकलना तो ठीक नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो आज की रात इसी जंगल में गुजार लें। मैं किसी से डरता नहीं हूँ
اور میرے ہوتے ہوئے کوئی درندہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور یہ میرا وعدہ ہے۔ شہزادی تو پہلے اس سے محبت کر بیٹھی تھی، وہ جو کہہ رہا تھا اس کی بات مانتی گئی، یہاں تک کہ اس کا ارادہ اس کے ساتھ زنا کاری کرنے کا تھا، اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گم ہو گئے اور اسی گم میں وہ زنا کر بیٹھے۔ غلام اتنا پریشان ہوا کہ شہزادی کے ساتھ میں ایسا کام کر چکا ہوں، اس کے لیے بادشاہ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ صبح ہوئی، اس نے شہزادی سے کہا، آپ تو اتنے بڑے ملک کی شہزادی ہو اور میں آپ کا غلام ہوں، تو کیا جو آپ کے والد ہیں کیا مجھے قبول کریں گے، یا آپ کے اور میرے درمیان جو تعلق بن چکا ہے اس کی سزا تو بہت خطرناک ہوگی۔ وہ کہنے لگی، نہیں، سزا تو نہیں ملے گی، کیونکہ میں جو چاہتی ہوں میرے ابا جان وہی کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں پسند کیا ہے، میں اپنے ابا جان سے تمہاری سفارش کروں گی، لیکن اس سے پہلے تمہیں میرے ابا جان کے پاس جانا پڑے گا۔ لڑکے نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں دونوں یہی فیصلہ کر چکے تھے کہ پریشان ہونے سے اچھا ہے کہ بادشاہ کی خدمت میں جا کر درخواست کی جائے، پھر چاہے قسمت میں آگ میں جلنا نصیب ہو یا پھر بادشاہ کی بیٹی نصیب ہو۔ شہزادی نے کہا، میں صرف شادی تم سے ہی کروں گی، اس لیے تم پہلے میرے ابا سے ملو۔ وہ غلام اس کو لے کر محل آ گیا، بادشاہ کی خدمت میں آ گیا تو بادشاہ نے اس سے آنے کی وجہ پوچھی تو غلام نے پورا قصہ سنا دیا اور بولا کہ کل رات آپ کی بیٹی میرے ساتھ جنگل میں تھی۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت جان کی امان ہو، آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں، آپ کا احسان ہوگا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ کو چاہتی ہے۔ اور بادشاہ کو یہ سن کر کے بہت زیادہ غصہ آیا۔ بادشاہ نے کہا، تو اپنی حیثیت دیکھ اور میری حیثیت دیکھ۔ بادشاہ نے سوچا کہ پہلے اپنی بیٹی سے پوچھ لیا جائے۔ بادشاہ نے کہا، تم نے مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ میری بیٹی کی جان بچا کر کے۔ بادشاہ نے شہزادی کو دربار میں بلایا اور اس سے کہا، کیا تم اس کو پسند کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی، جی ہاں، میں اسی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اس کے بغیر ایک پل بھی میں نہیں رہ سکتی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ اس کی بیٹی کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے، اب وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی، اس کو برگلانے والا یہی غلام ہے۔ بادشاہ نے سوچا، میں اس کے سامنے ایک ایسی شرط رکھ دیتا ہوں جسے یہ کبھی پورا نہ کر پائے۔ اس نے کہا، اگر تم میری یہ شرط پورا کر دو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرا دوں گا، اگر تم نے میری شرط پوری نہ کری تو یاد رکھنا، ہمارے قانون کے مطابق جلتی ہوئی آگ میں تمہیں ڈال دیا جائے گا۔ بادشاہ نے اسے شرط بتائی کہ تم کہیں سے 2 بوری بچھو بھر کر لے آؤ تو تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کرا دوں گا، ورنہ آگ میں جلنے کے لیے تیار رہنا۔ بادشاہ نے یہ سب اس لیے رکھی تھی کہ اتنے ڈھیر سارے بچھو اکٹھا کر تو نہیں پائے گا۔ اس نے کہا کہ جاؤ اور شرط پوری کرو۔ پریشانی کے عالم میں وہ نوجوان گھر آیا۔ جب اس کے باپ نے نظر ڈالی تو کہنے لگا کہ بیٹا تم پریشان کیوں ہو؟ کہا کہ ابو، مجھے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے اس ملک کی شہزادی سے محبت میں کر بیٹھا ہوں اور محبت ہی محبت میں اس کے ساتھ ایسا کام کر چکا ہوں جس کی سزا بادشاہ نے مجھے بہت سخت دی ہے، لیکن میں نے انہیں ابھی یہ نہیں بتایا ہے، بس ان سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میں ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ باپ اپنے بیٹے کی بات سے بہت ناراض ہوا۔ اس نے کہا کہ میرے بیٹے، میری تربیت تو ایسی نہیں تھی، پھر تم ایک شہزادی کے عشق میں گرفتار ہو جاؤ اور زنا کاری کرو۔ تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ جو کام ہمارے دین میں حرام ہے تم نے وہی حرام کاری کر لی ہے۔
اس نے کہا کہ ابا اب میں کیا کروں، میں شادی تو اسی شہزادی سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی کوئی بدنامی نہ ہو، لوگوں کو پتہ چلے گا تو اس کی بہت بدنامی ہوگی۔ اب مجھے بتائیے کہ اتنے بچھو کیسے جمع کروں، کیا آپ مجھے ایسی کوئی جگہ بتا سکتے ہو؟ تو باپ نے کہا ابھی تو تم کام پر جاؤ، جب شام کو تم مجھ سے ملو گے تو میں تمہیں بچھو پکڑنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ وہ غلام محل گیا اور کام کرنے لگا۔ کام سے فارغ ہو کر جب وہ اپنے گھر واپس آیا تو اس کا باپ اس کے انتظار میں تھا۔ باپ نے پوچھا 2 بوریاں لائے ہو جس کے لیے بادشاہ نے حکم دیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں بوریاں لے کر آیا ہوں، اب آگے کا طریقہ آپ بتائیے۔ باپ نے کہا اس شہر میں بہت ہی پرانا تقریباً 100 سال پرانا قبرستان ہے، اس قبرستان میں فلاں جگہ پر ایک قبر ہے، تم اس قبر پر جانا اور اس قبر کی ساری مٹی ہٹا دینا، ایک اینٹ نکال کر کے بوری اس کے سوراخ کے منہ پر رکھ دینا، جب ایک بوری بھر جائے تو اس کا منہ مضبوطی سے باندھ دینا اور دوسری بوری کا منہ اس سوراخ پر لگا دینا، جب وہ بھر جائے تو اس کو اچھی طرح سے بند کر دینا۔ اگلے دن اس نے باپ کی باتوں پر عمل کیا اور قبرستان پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا اور اس قبر کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ویسا ہی کیا جیسا اس کے باپ نے بتایا تھا، اس نے اینٹ نکالی اور بوری کا منہ وہاں پر لگا دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اندر بے شمار بچھو بھرے ہوئے ہیں، پوری قبر کے اندر بچھو بھرے ہیں جو اس بوری میں اندر جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ بوری بھر گئی۔ اس نے فوراً اس کا منہ بند کر دیا اور دوسری بوری کو قبر میں لگا دیا، وہ بوری بھی بچھو سے بھر گئی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس پورے شہر میں بچھو موجود نہیں ہیں، لیکن اس قبر میں بچھو ہی بچھو ہیں۔ آخر اس قبر والے نے ایسا کون سا کام کیا تھا جس کی وجہ سے اسے یہ عذاب مل رہا تھا کہ اس کی قبر میں بچھو ہی بچھو ہیں۔ بہرحال جب وہ دونوں بوری کو بھر کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو بادشاہ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو گیا اور کہا تم یہ 2 بوری بچھو بھر کر کہاں سے لائے ہو؟ تو اس نے بتا دیا کہ ایک ایسا قبرستان ہے جو اس شہر میں موجود ہے، اس میں ایک قبر موجود ہے، قبر کے بارے میں میرے بابا نے بتایا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ فوراً اپنے بابا کو بلا کر لاؤ، مجھے اس قبر کے بارے میں جاننا ہے جس قبر کے بارے میں اس نے نشاندہی کی ہے۔ آخر اس میں اتنے بچھو موجود ہیں، آخر یہ بات انہیں کیسے پتہ ہے؟ ایسا لگ رہا تھا کہ بادشاہ کو یہ بات معلوم ہے، لیکن اس کے باپ کے منہ سے جاننا چاہتا تھا تاکہ اس لڑکے کو بھی اس بات کے بارے میں پتہ چل جائے۔ اس لڑکے نے اپنے والد صاحب کو بلایا، شہزادی بھی وہیں پر موجود تھی، سارے درباری بھی وہیں پر موجود تھے۔ بادشاہ نے کہا کیا آپ اس کے والد صاحب ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ اس قبر میں بچھو کیوں موجود ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں، تبھی تو میں نے اپنے بیٹے کو وہاں پر بھیجا ہے۔ بادشاہ نے کہا آپ میری شرط کو پورا کرنا چاہتے تھے یا اپنے بیٹے کو سکھانا چاہتے تھے؟ اس نے جو گناہ کیا ہے میری بیٹی کے ساتھ اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ باپ نے کہا یہی سمجھ لیجئے میں اپنے بیٹے کو سکھانا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ یہ بات اپنے بیٹے کو اور یہاں پر موجود درباریوں کو اور ساتھ میں میری بیٹی کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اس بوڑھے نے بتانا شروع کیا کہ بیٹا جس قبر سے تم بچھو بھر کر لائے ہو، جہاں بچھو اتنی تعداد میں ہیں کہ 2 بوریاں بھر گئی، یقین کرو اگر تم 100 بوریوں بھی لے کر جاتے تو 100 بوریاں بھر جاتی، کیونکہ قبر والے نے گناہ کبیرہ کیا ہے۔ بیٹے نے کہا کون سا گناہ کبیرہ ابا جان؟ باپ نے کہا کہ زنا کاری۔
ایک بار نہیں بلکہ ہر رات وہ جناکاری کرتا تھا، بدکاری کیا کرتا تھا، طوائفوں کے پاس جایا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے جب اس کی موت آئی تو اس وقت وہ جناکاری کر رہا تھا۔ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے معاف کیجیے بادشاہ سلامت، میں نہیں جانتا تھا کہ میری قبر میں بچھو آئیں گے، کیونکہ میں نے بھی جناکاری کی ہے، غلط کام کیا ہے۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ جناکاری کتنا بڑا گناہ ہے۔ وہ لڑکا کہنے لگا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور میرے قبر میں بچھو آئیں گے، لیکن میں آپ کی بیٹی سے سچ میں محبت کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، تم نے انجانے میں غلطی کی ہے، لیکن سزا تو ضرور ملے گی، تمہیں کوڑے مارے جائیں گے، بلکہ تمہیں ہی نہیں بلکہ میری بیٹی کو بھی کوڑے مارے جائیں گے۔ بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا کہ 100 کوڑے میری بیٹی کو مارو اور اس لڑکے کو مارو۔ ان دونوں کو کوڑے مارے گئے۔ شہزادی نڈھال ہو گئی، کیونکہ وہ ایسا عمل کر چکی تھی کہ اس کو یہ سزا ملنی ضروری تھی۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا، 1 مہینے تک تم دونوں کو توبہ استغفار کرنا ہے، جتنا گڑ گڑا کر معافی مانگ سکتے ہو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اگر تمہاری محبت سچی ہے تو تم دونوں کو مل جائے گی۔ پھر بادشاہ نے خوشی خوشی اپنی بیٹی کی شادی اس غلام سے کر دی۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے زنا کرنے والوں کی سزا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ کبیرہ سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کریے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔